मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। 15-20 साल पुरानी बात होगी। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया यूएसए के बारे में। बीबीसी में से वो टच में रहते थे और इंटरनेट पर न्यूज़ सुनते रहते थे। उन्होंने बताया कि वहाँ कोई असेंबली में बहस हुई है कि जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन बच्चा गिरा देती हैं, ये जुल्म की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा। बच्चा पैदा होने के बाद मारना तो बहरहाल ये जुल्म है, लेकिन अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी हो गई, अब वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, तो अगर वो बच्चा मां के पेट में मार दे तो ये जुल्म है या नहीं है। तो कानून इब्तदा में ये पास हुआ था कि ये भी जुल्म है, क्योंकि बहरहाल वो भी एक इंसान है जिसने अभी दुनिया में आना है, तो अल्लाह ने उसे पैदाइश के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब आप उससे जिंदगी का हक नहीं छीन। इस्लाम तो यही कहता है कि प्रेगनेंसी चाहे एक दिन की भी हो, शदीद जरूरत के बगैर आप उसको जाया नहीं कर सकते, क्योंकि अगरचे वो मुर्दा है, अभी जिंदा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको जिंदगी के लिए सेलेक्ट कर लिया है। करोड़ों जरासीम में से एक का इंतखाब होता है। अब आप उससे उसका हक जाया नहीं कर सकते। और अगर उसमें जान पड़ गई, हार्ट बीट शुरू हो गई, फिर तो किसी कीमत पे नहीं आप उसको गिरा सकते। वो तो जिंदा है, वो तो बच्चा है। तो कानून ये पास हुआ कि भाई नहीं गिरा सकती औरत। जब ये कानून पास हुआ तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ खवातीन की तरफ से कि हम पे जुल्म है। हम अगर हमारी चाहत के बगैर प्रेगनेंसी हो गई, बाज़ दफा पूरी एहतियाती तदाबीर होती हैं, फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम उस बच्चे को पैदा करें लाजमी। ये तो हम पे जुल्म है। और एहतजाज हुआ और बिल आखिर वो कानून वापस ले लिया गया। तो मुझे वो मेरे शागिर्द थे जिन्होंने ये बताया ना, इंटरनेट पे सर्च करते, उन्होंने कहा कि एक गोरे ही ने इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई है और एक मजमून लिखा है जो किसी न्यूज पेपर पे में शाया भी हुआ है। वो आवाज ये उठाई कि खवातीन ने एहतजाज किया और आपने कानून वापस ले लिया, क्योंकि आप अपनी कौम का जो रिएक्शन है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि खवातीन इस कानून को मानती नहीं है। लेकिन उसने कहा यह जुल्म है, इसलिए कि जिस बच्चे को मां गिरा रही है उसको भी तो एहतजाज का मौका दो ना, कि मेरे खिलाफ जो कानून बन रहा है मैं इसको कबूल है। भाई उन्होंने कहा होना ये चाहिए कि ये बच्चे पैदा होने दो इनको, फिर ये बाले हो जाएं, तो फिर इनसे पूछो कि तुम्हें अगर मां के पेट में गिरा दिया जाता तो ठीक था या गलत था। अगर वो कहते हैं ठीक था, हमारी मां की रियायत होनी चाहिए थी, हमारी गई जिंदगी बर्बाद, कोई मसला नहीं है, तो फिर तो ये कानून को कैंसिल करना चाहिए था, मनसूख करना चाहिए था। लेकिन अगर वो बच्चे पैदा होने के बाद और बाले होने के बाद ये कह रहे हैं कि हमें मां के पेट में गिराने की अगर इजाजत दे दी जाती माओ को, तो हमसे तो जिंदगी छिन गई थी, हम इस कानून को किसी कीमत पे पसंद नहीं करते, तो अगर उनकी अक्सरियत है तो फिर उनके हक में कानून पास होना चाहिए। और जाहिर है वो तो ऐसी औरतें तो कुछ ना कुछ होंगी जो ये कहेंगी कि हमें प्रेगनेंसी गिराने की इजाजत ना हो, चंद होंगी, लेकिन ऐसा एक बच्चा भी नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे मां के पेट में मार दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अब बताओ, उनकी सोसाइटी ने इजाजत दे दी कि मां के पेट में बच्चे को गिरा दिया जाए, कोई मसला नहीं है, हालांकि अकल ये कह रही है कि ये क्या है, उस बच्चे पर जुल्म है, ये जुल्म है। ये तो सोसाइटी से फैसले करवाओगे तो सोसाइटी तो ऐसे फैसले करेगी, बल्कि गवर्नमेंट से फैसले करवाओगे तो करेगी। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी पावरफुल, जहां बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, उन्होंने उन बच्चों की रियायत नहीं की जो मां के पेट में जिंदगी हासिल कर चुके हैं। उनकी कानून बनाते हुए उनकी कोई रियायत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में उनका कोई हिस्सा और उनका कोई किरदार है ही नहीं। सियासी रहनुमा तो ये चाहते हैं ना कि हम कौम को खुश करने के लिए कानून बनाए ताकि हमें वोट ज्यादा मिले। अगर वो कानून, जो सियासी लीडर ने ये कानून पास करवाया, अगर वो उन कानून पास कर देता कि मां को पेट में बच्चा गिराने की इजाजत नहीं है, तो अगले इलेक्शन में उसके लिए कामयाबी मुश्किल हो जाती। ये है सोसाइटी। इंडिया में आप देख लें, परसों या तरसों मैंने बीबीसी में खुद खबर पढ़ी है, जिंदा बच्ची दफन की गई है, जिंदा बच्ची इंडिया में। आपको पता है इंडिया में लड़कियों का रेशो खतरनाक हद तक गिर गया, लड़के ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि कुदरत ने लड़कों की पैदावार बढ़ा दी है, ना 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 ना,
ماؤں کے پیٹ میں بچیوں کو قتل کرنے کا ریشو خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ مذہب کو فالو نہیں کرو گے تو پھر ہر شخص اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی پیدا کرنے میں فائدہ کم ہے, بیٹا پیدا کرنے میں فائدہ زیادہ ہے, اور بچے بھی 2 ہی پیدا کرنے ہیں. یہ بھی آپ نے ان کا دماغ بنا دیا. ہمارے ہاں تو کوئی 2 یا 3 نہیں ہے, اگر 4-6 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو آدمی کہتا ہے چلو یار 4 بیٹیاں ہو گئی تو ہو سکتا ہے اب لائن لگ جائے 4 بیٹوں کی. آپشن یہ ہے کہ 2-3 سے زیادہ بچے نہیں ہونے, تو پھر 2-3 بیٹیاں لوگ برداشت نہیں کریں گے. وہ پھر کہیں گے مجھے لڑکا لازمی چاہیے. اب اگر بیٹی ہو گئی تو یہ جوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہ اب اگلی دفعہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اگر اس کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں بیٹی ہوگی تو وہ گرائے گی لازمی. وجہ اس کی ہے وہ عقل سے یہ سوچتی ہے کہ بھئی میں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, کیونکہ اس بچی کو پڑھانا لکھانا ہم نے ہے, اس کو اچھی ایجوکیشن نہ دی تو رشتہ نہیں آئے گا, اور ایجوکیشن پہ پیسہ ہم نے خرچ کیا تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو ہم کیا پاگل ہیں سسرال کے منہ بھرنے کے لیے اور اس کی خواہشات کو بھرنے کے لیے ہم لاکھوں روپے بیٹی پر اڑا دیں؟ پاگل ہیں کیا؟ تو وہ اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس بیٹی کو جس کو پیدا ہونے کا حق اس سے چھین لیا گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ کیس نہ بنے. تو جلد بازی میں بوڑھے آدمی نے, یا کوئی بھی جوان تھا بوڑھا تھا واللہ عالم, اس نے جلد بازی میں نا کہ بیٹی کا اس کو لگا کہ مر گئی ہے, ابھی مری نہیں تھی, اور اس نے کمبخت نے لے جا کے دفنا دیا اس کو. تو بعد میں کسی نے کھود کے نکالا, کہا یہ تو زندہ ہے, وہ بچ گئی وہ بچی جو ہے. تو یہ جو جرم ہو رہا ہے معاشرے میں, بتاؤ یہ مذہب سے بغاوت کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اس جرم کو ختم کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں. یہ پولیس سے ختم کروانا ممکن نہیں ہے, کیونکہ پولیس یہ کرے گی نا, خود اس کے اپنے گھر میں یہ ہو رہا ہوگا, وہ خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوگا کہ بیٹی ہے تو گرا دو اس کو. اس لیے کہ جب معاشرے میں اس کا کوئی بڑا کردار ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا, صرف کمانا ہی اور ایجوکیشن ہی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے, تو وہ کہیں گے یار ہم سارا خرچہ اس بیٹی کے اوپر کریں اور فائدہ کس کو ہوگا؟ سسرال کو. تو پاگل ہے ہم سسرال کے لیے اتنی محنت کریں, ہم بیٹے پہ خرچ کریں گے فائدہ ہمیں ہوگا, اور وہ ہے بھی کمزور, اور ہے بھی آپ کے پاس 2 آپشن, 2 سے زیادہ کرنے نہیں ہیں. تو یہ سب اللہ کے قانون کو نہ ماننے کے دنیا کے عذابات ہیں جو آ رہے ہیں دنیا میں. سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ نے کہا کہ آپ کو اس میں چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے. اجازت آپ کو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 10 ہو, یہ میرا کام ہے کتنے دینے میں نے, بیٹیاں دینی ہے بیٹے دینے, یہ میرا, مجھ پہ چھوڑ دو. اے اللہ اگر ہم تجھ پہ چھوڑ دیں اور تو نے مجھے 10 بیٹیاں دے دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں, تجھے اگر 10 دیے نا تو ممکن ہے تیرے کسی کزن کو یا تیرے کسی بھائی کو میں 10 بیٹے دے دوں, تو ان کے رشتوں میں مشکلات بولو نہیں ہوں گی. صحیح ہے نا؟ جتنی بیٹیاں ہوں گی اسی حساب سے لڑکے پیدا ہوں گے. اور دوسری بات اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اگر اتنی بیٹیاں ہو جائیں گی تو اللہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ہم ان کو اتنی تعلیم دیں گے, فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے اس کی تعلیم نہیں ہے, اس کی تعلیم اس پہ خرچ وہ کرے گا جس نے اس کو بیوی بنا کے لے کے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. بیٹی تمہارے پیدا ہوئی ہے, امانت کسی اور کی ہے, تو یہ امانت بچپن میں بھی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. تبھی اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی بالکل جائز ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. پہلے تو بہت ہوتا تھا, نابالغ بچیوں کی شادی ہوتی تھی, بھائی یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ آ جاتی تھی چمونی آپا کہ میرا بیٹا ہے بھائی, ابھی سے بیٹی مجھے دے دو, ٹھیک ہے نکاح پڑھاؤ, یہ آپ کی ہو گئی. بلوغت کے بعد رخصتی ہوگی. اب سسرال کی ذمہ داری تھی اس پہ خرچ کرنا, اس کی کہ بھئی ہماری بہو ہے تو اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ شادی دیر سے کرو, اتنی لیٹ کرو کہ سارا خرچہ ماں باپ اٹھائیں, اور وہ بھی اس لیے کہ اگر ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کیا تو رشتہ ہی نہیں آئے گا سرے سے, کیونکہ مرد کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے اس کے آفس میں لڑکیاں بہت ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ اللہ نے
وہاں بھی مرد پہ پابندی لگائی اور عورت پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ بے پردگی نہ کرے, تاکہ مرد کو موقع نہ ملے, وہ مجبور ہو جائے شادی کرنے پر, وہ مجبور ہو جائے کسی بچی کو عزت کے ساتھ گھر میں دلہن بنا کے لانے پر. تو مذہب کی بغاوت, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ان لوگوں نے, غیر مسلم ممالک نے مذہب کی بغاوت کی لبرل بننے کے چکر میں, تو اس بغاوت کے نتیجے میں جو فساد آئے نا, ہر فساد کو کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا غلط قانون بنایا, پھر اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے تیسرا غلط قانون, اور وہ غلط در غلط ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے وہ جو اسلام نے دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے بات؟ اسلام نے بہترین حل دیا, نابالغ بچے کی بھی شادی ہو جائے گی. باپ اگر دیکھے گا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے, یہ بہت اچھا خاندان ہے, ابھی سے بکنگ کرا دو بھائی, یہ تمہاری امانت ہے. اور ہوتا ہے, میں گلگت گیا تو وہاں مجھے ایک عالم نے بتایا کہ بھائی میری بچی جب پیدا ہوئی ہے تو میری جو بہن تھی اس نے کہا دیا بھائی یہ میرے بیٹے کی ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ میرے بیٹے کی. تو کہہ رہے میں نے نکاح تو نہیں کیا, کیونکہ نکاح کرنے میں نقصان یہ تھا کہ اگر وہ لڑکا بعد میں صحیح نہ نکلا, وہ پتا چلا وہ چھٹے لگا رہا ہے بیٹھ کے, یا وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہا, تو پھر میرے پاس بعد میں نو کا آپشن بھی رہے. تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی نکاح نہ کرو, کیونکہ وہ لڑکا پھر بعد میں خراب بھی ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں خیر غالب تھی, خراب ہونے کے چانسز کم تھے, تو صحابہ تو نابالغ بچیوں کا نکاح کرتے تھے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا نکلے بڑا ہوگا, ماحول بہت خراب ہے نا. اور ہم اس زمانے میں یہ بھی نہیں ترغیب دیتے کہ نابالغ بچی کو کہیں طے کر دیں پہلے سے. طے کرنے میں بھی نقصان ہے, کیونکہ منگنی توڑنا بھی ایک مصیبت ہے. بعد میں وہ مکھنچو نکلا. لیکن اتنا تو ہے کہ بچی جب بالغ ہو رہی ہے, بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ گئی ہے, تو اب اس کی ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو؟ سسرال پہ ڈال دو. بولا یہ آپ کی, میں نے اپنی بھانجی کا ایسے ہی نکاح کیا ہے. 8ویں پڑھ چکی تھی وہ, 8ویں میں 13 سال عمر تھی, تو ہمارے ہی بھانجے کا رشتہ آیا, مجھ سے مشورہ, سارے خاندان نے مخالفت کی, نہیں میٹرک تو کرنے دو ابھی بیچاری کو, ابھی تو بچی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو, اگر وہ لڑکا سمجھدار ہے اور خاندان سمجھدار ہے, انہیں پتا ہے کہ بچی ہے, اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. سمجھدار ہی نہیں ہے سسرال, وہی جاہل ہیں جیسے کہ بہت سارے ہوتے ہیں آج کل, پھر تو 40 سال میں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا پھر اگر اچھا رشتہ آیا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, انکار مت کرو. ان کو بھی پتا ہے کہ بچی ہے بھائی, اس پہ ایسا نہ اسے 18 روٹیاں پکوا رہے ہوں ہیں, اور اسے جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں, وہ سمجھتے ہوں کہ بھائی ابھی اس سے اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر رخصت کر دو. رہا مسئلہ کہ بھی تو میٹرک بھی نہیں کیا, تو بھائی وہ جو ہمارا بھانجا ہے ہم اس سے بول دیں گے تمہاری بیوی ہے بھائی, اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کو فخر سے بتاؤ میری بیوی ڈاکٹر ہے, تو اس کو میڈیکل کالج میں آپ داخلہ دلوا دینا اپنے خرچے پہ. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی بالکل پڑھی لکھی نہ ہو, صرف گھر کے اندر ہی محدود رہے, تو آپ 8ویں کے بعد 9ویں پڑھانے کی بھی 9th میں بھی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کم از کم انٹر تو ہو, تو انٹر کرا دینا, کیونکہ فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. تو آج سے خرچہ کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام ہے. اب جو میری بھانجی تھی نا, اس کے والد بیچارے روزانہ 12 کلومیٹر اس کو اسکول لے کے جا رہے تھے. قریب میں کوئی اچھا اسکول نہیں تھا, روزانہ باپ کی ذمہ داری تھی صبح خود بھی مدرسے جانا ہے پڑھانے کے لیے. بچی کو پہلے 12-13 کلومیٹر بائک پہ لے کے جائیں گے, وہاں اسکول میں چھوڑنا ہے, پھر شام کو اسکول سے, کیونکہ اکیلی بچی کو اس طرح اتنی دور کنوینس میں بھیجنا بھی بڑا ایک یعنی احتیاط کے خلاف. اتنی محنت باپ کر رہا ہے, تو باپ کی محنت ہلکی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اب یہ محنت کون کرے گا؟ اس کا میاں کرے گا. اس کو بولو یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو تو بچی دیں گے, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پیڑے کھانے والے ہمیں پسند نہیں ہیں, کہ کام کچھ بھی نہ ہو بیٹھ کے پیڑے کھائیں. آج کل سسرال والے بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہیں, خالی ریڈی میڈ دلہن چاہیے جو سب کچھ کر چکی ہو, ہر لحاظ سے فٹ فاٹ ہو, اور یہ بیٹھ کے اب کیا کھائیں؟ پیڑے. یہ نہیں ہے اسلام میں. تو اس کلچر کو پروموٹ کریں, میرا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کلچر کو کیا کرنا ہے. اور الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی, 8ویں کے بعد ہی ہو گئی. ہم نے تو پھر پوچھا بھی نہیں کہ میٹرک کرا دیا. بھائی اب میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ ڈاکٹر بنانا چاہے, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, PhD کرا دو, جو مرضی کرانا ہے, حج کرا دو, عمرہ کرا دو, مولون بنا دو, عالمہ بنا دو, تمہاری ہیڈک ہے. تمہاری بیوی عزت, بیوی کی عزت سے کس کی عزت ہے بھائی؟ پڑھی لکھی ہوگی تو لوگ تمہاری عزت کریں گے. ماشاءاللہ بھی صاحب کی جو بیگم ہے وہ خود بہت بڑی صاحبہ ہیں.
تو اب یہ تمہاری ہیڈیک ہے. اور اگر ہوم میکر بنانا ہے تو گھر میں رکھو اس کو. تو ماشاءاللہ ان کی 4-5 سال ہو گئے میرا خیال ہے شادی کو, بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اللہ اور ان کو خوشیاں نصیب کریں. تو ہم تو اس قسم کے ڈیزائن ہے ہمارا, اور یہ عین اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ہی کیا کریں, یہ اسلام. ورنہ نہیں کریں گے تو پھر غلط پہ جائیں گے, پھر اس غلط کے سائیڈ ایفیکٹ کو صحیح کرنے کے لیے اور غلط, پھر اور انجام وہی ہوگا جو گوروں کا ہوا ہے. انجام کیا ہوگا؟ وہی. اور نتیجہ پھر نسل روکنے پر مجبور ہو گئے آپ, جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیدا کرو بھائی, بڑی ٹینشن ہے, بڑی شادی تو ہوتی نہیں ہے. اور گرل فرینڈ کا کلچر اتنا عام کر دیا کہ وہ تو اب معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمیں تو یاد ہے بچپن میں کوئی گرل فرینڈ کسی کی ہو تو لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر, ابھی شرم نہیں آتی تو برا آدمی ہے معاشرے کا, منہ چھپاتا پھرتا تھا. نکاح کو لوگ پسند کرتے تھے. اب تو گرل فرینڈ ہول سیل کے حساب سے. اور ایک گرل فرینڈ ہوگی, ایک لڑکی کا فون آیا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے تھے. بڑی بیچاری رو رہی تھی نا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے اس نے. اور نتیجہ اب لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, دیکھو ان ٹاپک کو چھیڑتا ہے, جوان آدمی کر ہی رہے, یہی کچھ تو کر رہا ہے. وہ جوان آدمی جو ہے آج کل کر کیا رہا ہے, اسی میں تو برباد کر رہے اپنی صلاحیتوں کو. تو میں یہاں بیٹھ کے اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں بھائی. اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی تھی, دی جانی چاہیے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, تو یہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا, روزوں کا اور حج اور زکات کا, کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں جو غیر مسلموں کا نظام ہے. تو وہ لڑکی بیچاری, وہ بوائے فرینڈ بھی اس لالچ میں بناتی ہے کہ شاید کم وقت بعد میں شادی کر لے. ورنہ عورت کی طبیعت یہ نہیں ہے, وہ چاہتی ہے مجھے ایک آدمی ملے ڈنکا اور ہمیشہ میرا ساتھ دے. وہ اس کو آدمی بدلنے کا شوق ہی, لڑکیاں بدلنے کا شوق لڑکوں کا ہوتا ہے, لڑکیوں کو لڑکے بدلنے کا شوق نہیں ہوتا. اس کی فطرت ہے, نیچر ہے. تو وہ کہتی ہے وہ میرے لارے رپے دیے ہوئے تھے. کہیں اس نے اس کا اپنے بوائے فرینڈ کا جو ہے نا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا, پتا چلا اس میں تو ہول سیل کے حساب سے سب سے یہی وعدے کیے ہوئے کہ میں صرف اور صرف کس کا ہوں, تمہارا. اور بائک کے پیچھے لگوائے ہوئے صرف تم. ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں, کسی کو کیا پتا. تو یہ پنجاب کی خواتین ماشاءاللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کیا کیا ہے, یہ پنجاب کی تھی, اس نے اٹھا کے نا جوتوں سے مارنا شروع کیا اس کو. اس کے گھر جا کے اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں, تو کلچر تو ماڈرن ہے, آئیے ملیے, آپ کے بوائے فرینڈ نے میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملیے, ملاقات کریں. ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے, آپ بھی تشریف لائیے. بڑی خوش ہوں کہ بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں. وہ آئی, وہ کمبخت سو رہا تھا اس وقت, اس کی شامت آ گئی. اس سوتے ہوئے اس نے فوراً موبائل, اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے, یہ کراچی کا واقعہ ہے, تو اتنے لارے رپے دیے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا, سو رہا تھا, اس کو موقع مل گیا. اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے ویسے ہی اٹھایا, تو پتا چلا کہ ان باکس میں میسیجز جب دیکھے تو بھائی بہت سب کو الو بنایا ہوا ہے. تو پھر اس نے طبیعت سے الحمدللہ اس کے چترول لگائے, طبیعت سے دھویا نا, مار مار کے بھرکس نکال دیا, سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا. مجھے پتا ہے, میں نے کہا یہ کام بڑا ہو گیا خاندانی. اچھا پھر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اس بندے کو احساس ندامت ہوا, وہ رویا, مجھے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا, سچی مچی میں توبہ کر لی ہے. بعد میں پھر بائک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہو, مردوں کے, کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری اور نسلوں کو برباد کر دیں. انڈیا میں ایک خاتون ہے, بالی ووڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, نام نہیں بتاؤں گا میں. ان کا 1-2 دن پہلے کال آئی, کافی لمبی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بالی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا. وہ بالی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں, رہی نہیں ہیں ابھی بھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی, حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے, آزاد خیال خاتون ہے,
انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے نا کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے اتنی معلومات شاید آپ کو نہیں ہو. صرف لیبل ہے اسکرٹ پہننا اور بغیر اس یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب مردوں کے ساتھ اختلاط اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بہت ظاہر ہے وہ تو اس فلم انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سب بکواس ہے. کہہ رہی وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. میں لڑکیوں کو کہتی ہوں گھر کی چار دیواری سنبھالو جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں گھر کی چار دیواری سنبھالو یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی. تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا عقل دی ہے وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. عقل ہی اندھی ہو جائے انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر سوسائٹی کو فالو کرو گے سوسائٹی SOCIETY اگر اس کو فالو کرو گے آپ تو پھر یہ ہوگا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچیاں قتل ہوں گی. عرب کیا کرتے تھے ان کو پریگنینسی گرانا نہیں آتی تھی اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا. الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم نہیں تھا تو وہ انتظار کرتے تھے پیدائش کا. جب پیدا ہو گئی بیٹا ہے تو ٹھیک ہے بیٹی ہے تو کیا کرتے تھے دفن کراتے تھے جا کے. میں نے وہ قبرستان مکہ میں دیکھا ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کوئی معجزہ کیا ظاہر ہوا ہے کہ وہ سعودی عرب نے تو آپ کو پتا ہے تمام نشانیاں ختم کر دی ہیں. کہیں بلڈنگ بنا دی. مفتی تقی عثمانی صاحب تو ایک دفعہ رو پڑے تھے بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ہمارے پیغمبروں کے اور صحابہ کرام کی یادگاریں تھی بھائی اس کو تو محفوظ یہ تو ہمارا بڑا 1400 سال سے امت نے محفوظ رکھا ہوا تھا. اس کو تو کم از کم ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. توحید کے نام پہ توحید بہت اچھی چیز ہے تو آپ ان جگہوں پہ شرک نہ ہونے دیں. بالکل ہی وہ جگہ ہی مٹا دینا. امت پاگل تھی جو 1400 سال سے ان کی حفاظت کر رہی تھی. سارے مشرک تھے کہ جو حفاظت کرتے آ رہے تھے. تو ایسے بہت ساری ہماری تاریخی مقامات تھے جو ختم ہو گئے. احد پہاڑ کی جو وہ پہاڑی ہے جہاں سے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے چھوٹے سے ٹیلے پہ بٹھایا تھا نا کہ یہاں سے خالد بن ولید حملہ کر سکتے ہیں تو تم یہاں بیٹھو. وہ ٹیلا آج تک موجود ہے. وہ ٹیلا بھی گرانے لگے تھے. اس پر ایک انڈیا کے ایک بوڑھے آدمی تھے وہ ٹریکٹر کے سامنے آ کے لیٹ گئے. انہوں نے بولا میری لاش پہ صحیح گزر کے جائے گا پھر یہ گرانے دوں گا نہیں گرانے دوں گا میں. پھر مدینہ میں الحمدللہ عربوں نے بھی احتجاج کیا کہ یار یہ تو احد پہاڑ اور یہ جو پوری ایک تاریخ اس سے وابستہ ہے اس کو کیسے گرا سکتے ہو بھائی آپ. تو اللہ کا شکر ہے حکومت سعودیہ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. مسجد نبی کی توسیع میں یہ ہونے لگا تھا کہ محراب سے آگے بڑھائی جائے. جو مسجد نبی کا جو محراب ہے نا آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے. جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے تو پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی. پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے اس کے بعد مزید فرنٹ سے مسجد نبی کو بڑھایا نہیں گیا. تو اس وقت سے لے کے آج تک امام کا مصلی وہی ہے جہاں خلیفہ راشد حضرت عثمان کا مصلی تھا. یہ کتنی فخر کی بات ہے کہ مسجد نبی کا امام وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے جہاں حضرت علی نماز پڑھایا کرتے تھے. جہاں تو ایک تاریخ ہے نا کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے بڑے بڑے اور اس سے 2 صف پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. میں جب مسجد نبی گیا میں نے تو وہ جگہ بار بار دیکھی محبت سے کہ یار یہ جگہ تھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور یہ وہ صف تھی جہاں ابو بکر عمر علی عثمان کھڑے ہوتے تھے. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. آپ وہ جگہ ہی غائب کر دیں. تو ہوا یہ تھا کہ ارادہ یہ ہوا تھا کہ فرنٹ سے بڑھایا جائے اور دلیل یہ تھی کہ بھائی نبی کے بعد بھی تو فرنٹ سے صحابہ نے بڑھایا نا بڑھایا لیکن اب 1400 سال سے اس میں اضافہ نہیں کیا. اب وہ ایک تاریخی حیثیت بن گئی ہے اس کی. تو الحمدللہ اہل مدینہ نے اس پہ بھی احتجاج کیا. انہوں نے کہا فرنٹ سے نہیں بڑھنے دیں گے پیچھے سے جتنی مرضی بڑھا لو. فرنٹ وہی رہے گا جو حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں تھا. تو سعودیہ کے بہت سے کام اچھے بھی ہیں لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن پر علماء کو تحفظات ہیں. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قبرستان تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ بھی 1400 سال سے امت نے ایک 4 دیواری کر کے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا. تو حکومت نے ابھی ماضی قریب میں اس کی کوشش کی تھی. وہاں ایک پٹھان مزدور تھے انہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا روڈ بنانے کی گورنمنٹ نے کوشش کی تو
پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ وہ جگہ کھودتے تھے, پتہ نہیں کوئی خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا, کیا ہو جاتا تھا, وہ نہیں بنا سکے وہاں پہ. تو مجبوراً اب آپ وہاں جائیں گے نا, آپ دیکھیں گے روڈ, یہ چھوٹا سا میدان ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, تو روڈ اس سے گھوم کے جا رہا ہے. آپ خود کہیں گے کہ یار سیدھا جانا چاہیے تھا نا, لیکن وہ تھوڑا سا کرو ہو رہا ہے, ایسے گھوم کے جا رہا ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جان کر نہیں کیا گیا, مجبوری میں کیا گیا ہے. تو وہ قبرستان, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس قبرستان کو باقی رکھا ہوا ہے, کہ جو لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں, لڑکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو انہیں یقین آ جائے اس قبرستان کو دیکھ کر کہ عورت کو حقیقی معنوں میں حق صرف اسلام نے دیا ہے. ابھی بھی یقین نہیں آئے تو جاؤ ان ملکوں کے حالات جا کے دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے. آج بھی وہاں پر بیٹی کو زندہ ماں کے پیٹ میں مارا جا رہا ہے. دفن اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اب دفن کی ضرورت نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں ہی جب پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو وہی مار دو اس کو, کیس بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, انڈیا میں قانوناً جرم ہے یہ, یعنی قانوناً لا میں اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ جب آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تو لوگ تو پھر اپنے آپ کو مجبور سمجھیں گے نا. ماحول تو آپ نے یہ بنا دیا کہ بچے بوجھ ہیں, پھر ان کی شادیوں میں مشکلات, پھر جہیز کی رسومات, اور پھر اس کی ایجوکیشن, اور پھر آزادی اتنی ساری. جب لڑکیوں کو آزاد کریں گے تو لڑکوں کو فری میں جب اپنی خواہش پوری ہوگی بیوی نہیں بنائیں گے, تو ماں باپ اس پہ ہیں کہ بوائے فرینڈ تو مل جائے گا میری بچی کو 15 سال میں, اچھا آدمی نہیں ملے گا, یہ ایک الگ ٹینشن. تو پھر وہ کیا کریں گے, زندہ دفن کریں گے اس کو, وہ اس کو ماں کے پیٹ میں ماریں گے. تو اس کا حل صرف کس میں ہے؟ تو سوسائٹی کو فالو کرو گے تو سوسائٹی تو یہ سب کچھ کر رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پولیس اس کو روکتی ہے کہ کسی بچی کو ماں کے پیٹ میں مارنے نہ دیا جائے, کیس بنتا ہے. میں نے کہا اس پولیس والے سے جا کے پوچھو کہ تم نے اپنے جو ہے نا اپنی کتنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے, اس سے جا کے پوچھو. کہے گا ہم بھی چھپ چھپا کے کر رہے ہیں. تو یہ اسلام بہت بڑی رحمت ہے. یا بولی من یشاء اناسا, اللہ نے فرما دیا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, ہبا کرتا ہوں, عطا کرتا ہوں. ہبا کہتے ہیں گفٹ. اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیٹیاں کوئی پینلٹی نہیں ہے, کوئی تمہارے گناہوں کی سزا نہیں ہے, رحمت ہے. ہبا کرتا ہوں, گفٹ کرتا ہوں. اس کو گفٹ اور تحفہ سمجھ کے لیا کرو. اے اللہ تحفہ سمجھ کے لیں گے تو بوجھ بنتی ہے, اللہ نے کہا کوئی بوجھ نہیں بنے گی. بھائی تم پالو بچپن میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ٹینشن کون اٹھائے گا؟ جو اس سے فائدہ اٹھائے گا. فائدہ باپ نہیں اٹھاتا, باپ بھی اٹھاتا ہے لیکن زیادہ فائدہ سسرال اٹھاتا ہے. تو یہ اس کی ٹینشن ہے. جہیز نہیں ہے اسلام میں, نبی نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. مہر ہے, مہر. مہر کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. اگر جہیز اسلام میں ہوتا تو یہ کیسی حماقت کی بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو نکاح نامے میں مہر لکھا ہوا ہے 50,000, ایک مثال دے رہا ہوں, اور لڑکی سے جہیز کتنا لے رہے ہو؟ 5 لاکھ کا. تو یہ کامن سینس کی کوئی بات بنتی ہے؟ ابے 50,000 دے کے تو لے 5 لاکھ روپے رہے. یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو یار, یہ کوئی کھوپڑی میں آتی ہے بات. ایک صاحب مجھے کہنے لگے فجر کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں, اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اگر فجر کے بعد سونا پسندیدہ ہوتا تو فجر میں اللہ اٹھواتا کیوں؟ سونے کے لیے اٹھوایا ہے. ارے ہمیں اللہ کہہ رہے آج فجر ابھی 6 بجے ہو رہی ہے نا, تو 5:45 بجے اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ تاکہ دوبارہ سو جاؤ. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا ہے کہ آپ کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ 15 منٹ میں دوبارہ سو جائیں؟ فجر کی نماز اس وقت رکھی اس لیے گئی ہے کہ اب یہ اٹھنے کا ٹائم ہے, اب اٹھو, اب کاموں پہ جاؤ نماز پڑھ کے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال ہو تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاں رات کو کسی کو نیند نہ آئی ہو یا کوئی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو خیر, تو 50,000 روپے جہیز دے رہے, مہر دے رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں مہر میں بھی پتہ ہے کیا قانون ہے؟ مہر مثل. مہر مثل میں ہوتا ہے لڑکی کی خوبصورتی, اس کی ایجوکیشن, اس کا خاندان, اور اس کماری ہے یا طلاق یافتہ, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے مہر رکھا جائے. اور یہ مہر مارکیٹ میں یہ صرف اربوں میں رہ گیا ہے, اور افغانیوں میں, انڈین پاکستانیوں میں یہ مہر ختم. اب مہر کیا ہو رہا ہے؟ 25,000, 10,000, وہ بھی موجل بعد میں ادا کیا جائے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, اب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو میں دے سکتا ہوں. بوڑھے آدمی تھے. میں نے کہا 25 روپے؟ کہہ رہے ہیں یار 1948 میں شادی ہوئی تھی, 25 روپے کی بڑی ویلیو تھی. میں نے کہا اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے یار, خام خواہ میں مہر بھی دے دو گے اور آخرت میں سوال بھی نہیں ہوگا. ہیں
تو اب نہیں دو تاکہ آخرت میں سوال تو ہو نا. 25 روپے دو بھی دو گے اور آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ یار یہ 25 روپے کیا ہے, تو آپ کہو گے بھائی طے یہی ہوا تھا. تو فرشتے کچھ کہیں گے پھر, بولیں گے جب طے یہی ہوا تو ہم کیا کریں بھائی, اب تو یہی طے ہوا. کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا چھوڑیں, اب نہیں دیں, تھوڑا سا چترول مترول بھی کھا لیں تاکہ بیوی تھوڑی سی خوش ہو جائے گی. تو 50 اچھی خاندانی لڑکیاں ہیں, مہر کیا ہے 50,000 20,000, لڑکا کما رہا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, مہر کیا رکھ رہا ہے. ارے 1 مہینے کی تنخواہ تو کم از کم, مہر کا تو بنیادی مقصد تھا کہ تمہاری جیب سے جب خرچہ ہوگا تو ایک تو یہ پتا چلے گا تم واقعی انٹرسٹڈ ہو شادی کرنے میں, فری پھوکڑ میں نہیں. فری پھوکڑ میں تو ہر آدمی ہر چیز قبول کر لیتا ہے, روکڑا جیب سے نکلے گا تو پتا لڑکی کے باپ کو یقین ہو جائے گا ہاں بھائی یہ انٹرسٹڈ ہے اور یہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے, چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا. تو کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ تو رکھو میرے بھائی, کم از کم, مرے سے مرا 1 مہینے کی تنخواہ تو دائیں بھائی ہلے نا, کچھ ہو گیا یار کچھ ہوا ہے. ایسے 25,000 روپے 1,500 روپے یہ مہر چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور لڑکی والے دے کے آ رہے ہیں 5 لاکھ کا جہیز, کم از کم غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر جو الگ ساری زندگی سسرال سے دب کے رہنا, یعنی لڑکی والوں کا سسرال سے دب کے رہنا داماد سے, وہ داماد جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہوتا ہے. میں نیو کراچی میں تھا نا, تو وہاں گجراتی لوگ ہیں, وہ تو انڈین کلچر ان کے ہاں بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ وہ کافی بعد میں مائگریٹ کر کے آئے. وہ مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا, بددعا دینی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ تو میرا سسر بن جائے. میں نے کہا یہ کیا, یہ دعا ہے بددعا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بددعا ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں, جب سسر بن جائے گا نا تو پھر میں جو تجھے ستاؤں گا تو میں صرف ستانے کا آپشن میرے پاس ہوگا, تیرے پاس انتقام لینے کا آپشن نہیں ہوگا, کیونکہ تیری بیٹی میرے پاس ہے. یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کا نہیں ہے یہ. اس لیے کہ وہ بیچارے اتنے مجبور کہ ہم نے 5 لاکھ جہیز بھی دیا اور کم بخت اتنی مصیبت سے استخارے نکال کے اور پتہ نہیں کیا کرا کے یہ منوس معذرت کے ساتھ ہمیں ملا ہے. اب اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر تو طلاق کا دھبا جب لگے گا تو 50,000 مہر کے بجائے اب کتنا ملے گا, 5,000. وہ بھی جب ہے جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے, اور وہ پھر اس کو بھی کسی کو بیٹی کو پہنانا وہ بھی ہمارے لیے مصیبت. اور اگر کسی نے کر بھی لی تو ساری زندگی کے تو طلاق یافتہ تھی, پھر بھی میں نے کیا ہے.